गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग 12th क्लास का गुलिस्तानी अदब का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वक्त का तराना। ठीक है, तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम पढ़ेंगे इसके शायर के बारे में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये तवील नज़्म है तो शायर के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई तवील नज़्म क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम तवील नज़्म को जानेंगे, फिर हम जो इसके शायर हैं अली सरदार जाफ़री उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद वक्त का तराना हम पढ़ेंगे, इसका खुलासा देखेंगे, और फाइनली इसके क्वेश्चन आंसर्स देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, इन सब चीज़ों को देख के फिनिश करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तवील नज़्म। उर्दू में मसनवी, कसीदा, मरसिया भी तवील नज़में कही जा सकती हैं। यानी उर्दू में आपको पता है शेरी असनाफ़ बहुत सारी हैं, जिसमें मसनवी, कसीदा, मरसिया, क्योंकि बहुत तवील होती हैं, है ना। लेकिन क्या है कि बेटा इनका अपना अपना मौजू होता है, ये अपने अपने मौजू के लिहाज से चलती हैं, है ना। लेकिन क्योंकि बहुत तवील है इसलिए इनको भी हम तवील नज़मों के ज़ुमरे में रख सकते हैं। लेकिन तवील नज़्म दरअसल नज़्म की एक ख़ास किस्म है। ठीक है, ये एक नज़्म की ख़ास किस्म है जिसका चलन पहली जंग अज़ीम यानी 1914 के बाद आम हुआ। ठीक है, यानी ये इसका चलन अभी शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, पहली जंग अज़ीम के भी काफ़ी वक्त बाद हुआ, 1914 में। पहली मशहूर तरीन तवील नज़्म अंग्रेज़ी के मुमताज़ शायर T.S. एलियट की द वेस्ट लैंड है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी चीज़ एकदम ही से सामने नहीं आती है ना, धीरे धीरे बनती है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सिर्फ एक ही ज़बान की हो और सिर्फ उसी में राइज रहे, है ना। तो कहते हैं कि भैया ये पहली एक अंग्रेज़ जो शायर थे उनकी नज़्म थी द वेस्ट लैंड, है ना। ये एक तवील नज़्म थी। इसके बाद क्या हुआ, शायरी के बाज़ नक़ादों का ख़्याल है कि तवील नज़्म एक तरह का जो ये एक तवील नज़्म होती है, ये क्या है, ये एक तरह का तख्लीक़ी मक़ाला होता है। यानी कि जो शायरी के बाज़ नक़ाद है जो शायरी पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, उस पर तनक़ीद करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये एक तख्लीक़ी मक़ाला होता है असल में। ठीक है, अपनी वसअत और तवालत के बायस तवील नज़्म में ये गुंजाइश रहती है कि शेरी तजुर्बे का इजहार तसलसल के साथ और मरबूत तरीक़े से किया जा सके। ठीक है, तो कहते हैं कि भैया वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है ना, उसमें वसअत भी होती है और तवालत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर ये गुंजाइश रहती है कि आप अपने तजुर्बे, ये जो शेरी तजुर्बे हैं उनका इजहार कर सके तसलसल के साथ, यानी लगातार उसे कर सके। ठीक है, यानी ये नहीं है कि अगर वो बहुत लंबी है तो वो उलझ के रह जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तवील नज़्म की हयात मुतय्यन नहीं है, यानी कि तवील नज़्म की जो एक हयात है भाई, जैसे मुसद्दस की फॉर्म में होगी या मुरब्बा की फॉर्म में होगी, मतलब उसकी कोई ना मुसल्लस होगी, मुखम्मस होगी, कोई उसकी एक हयात तो मुकर्रर नहीं की गई है कि वो किस हयात में लिखी जाएगी। ठीक है, वो कैसे भी लिखी जा सकती है। ये नज़्म आम तौर पर इब्तिदा से अख्तिताम तक, यानी शुरू से लेके एंड तक एक ही बहर में कही जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बहर का मतलब क्या होता है, एक ही वज़न, है ना, रदीफ़ काफ़िया एक जैसा हो, ज़मीन एक जैसी हो। ठीक है, अब बहर मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। बहरहाल आप बस बहर का वर्ड याद रखिए जिसमें वज़न लय बन सके, है ना। तो ये एक तरह से एक में लिखी जाती है, लेकिन ये भी हो सकता है कभी कभी कि ये मुख्तलिफ़ बहरों में लिखी जाए, यानी एक ही नज़्म में अलग अलग बहरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। आगे चलते हैं। ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़्म की एक मारूफ जो मिसाल है वो मुसद्दस हाली से मिलती है। यानी अगर हम बात करें उर्दू में तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ाहिरी एतबार से अगर हम बात करें तो तवील नज़्म की जो एक मिसाल मिलती है वो मुसद्दस हाली से मिलती है। ठीक है, हाली साहब ने एक नज़्म लिखी थी मदुजज़ इस्लाम, ठीक है, उससे मिलती है। और उसके बाद इक़बाल की बाज़ नज़में हैं जैसे खिज़र-ए मस्जिद कुर्तुबा, ज़ौक़ और शौक़ भी ये तवील नज़मों के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, इन नज़मों की हैत जो है वो कैसी है, रवायती है, यानी जो शुरू से चली आ रही है उसी तरह से लिखा गया तसलसल के साथ।
ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ طویل نظم کی حیات میں بڑے اور انقلابی تجربوں کا سلسلہ سردار جعفری کی نظموں سے شروع ہوا، یعنی ابھی تک جو طویل نظمیں لکھی جا رہی تھیں اس میں ایک نیا موڑ آیا۔ کس نے دیا وہ موڑ؟ سردار جعفری صاحب نے، ٹھیک ہے، جن کو ہم پڑھیں گے ابھی۔ انہوں نے کیا کیا لکھا؟ نئی دنیا کو سلام ہے نا، ایشیا جاگ اٹھا، ان کی مشہور طویل نظمیں ہیں، ٹھیک، اردو کی مشہور طویل نظمیں جنہیں بہت مقبولیت ملی، یعنی ایسی نظمیں اردو کی جنہیں بہت زیادہ مقبولیت ملی، اس میں کون کون سی ہیں؟ اب یہاں لکھا ہے حسن کوزہ گر، یہ نون میم راشد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ یہ جعفر طاہر کی ہے، ٹھیک ہے۔ پرچھائیاں ساحل لدھیانوی کی ہے۔ آدھی صدی کے بعد یہ وزیر آغا کی ہے۔ سندباد ہے نا، یہاں پہ لکھا ہے شہزاد، شب گست ہے نا، سلسلۃ الجرس، ٹھیک ہے، سیارگاہ، اور اس کے بعد سورۃ الناقوس، یہ عمیق حنفی صاحب کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ولاس یاترا، جب یہ ولاس یاترا ہے یہ کمار پاشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی نظمیں ہیں، یہ طویل نظمیں ہیں اور جن کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً تمام زمانوں میں طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اردو یا ہندی میں ہی لکھی جا رہی ہے، مشرق اور مغرب یعنی کہ ان اپنے ادھر ایشیا کی بھی اور انگریزی جگہ کی بھی سب جگہ میں ہر زبان میں یہ طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیے، علی سردار جعفری 1913 میں پیدا ہوئے تھے اور 2000 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ علی سردار جعفری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے، لکھنؤ، دلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی جب اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ ابتدا سے ہی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے بھئی؟ سردار جعفری صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ 1913 میں اتر پردیش کے ایک ضلع بلرام پور میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ لکھنؤ، دلی، علی گڑھ، ٹھیک ہے، یہاں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 23-24 سال کی عمر کے رہے ہوں گے تبھی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا ہے باقاعدہ انڈیا میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی سال کے رہے ہوں گے، اور وہ ابتدا سے ہی اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں لکھنؤ میں سبت حسن اور مجاز کے ساتھ مل کر انہوں نے نیا ادب کے نام سے ایک رسالہ نکالا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے مجاز جو ہیں یہ بہت بڑے شاعر ہیں، ہے نا، ان کے ساتھ اور سبت حسن کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک رسالہ نکالا، کیا نام تھا اس کا؟ نیا ادب، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ ممبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی پرماننٹ وہیں رہنے لگے، اور انتقال بھی ممبئی میں ہی ہوا۔ کب ہوا؟ یہ بھی آپ نے پڑھا 2000 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں سردار جعفری شاعر بھی تھے، نقاد بھی۔ خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا ان کی ابتدائی شعری مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایشیا جاگ اٹھا یا خون کی لکیر یہ ان کے 2 شعری مجموعے ہیں، اور وہ شاعر کے ساتھ ساتھ نقاد بھی تھے، ٹھیک ہے۔ بعد کے مجموعوں میں ایک خواب اور پیراہن شرر اور لہو پکارتا ہے قابل ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے 3 مجموعے یہ اور لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لکھتے ہیں سردار جعفری کا شمار ترقی پسند فکر کے نمائندہ ادیبوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ ترقی پسند فکر میں، کیونکہ ترقی پسند تحریک سے وہ وابستہ ہو گئے تھے سٹارٹنگ میں ہی، ٹھیک ہے۔ ان کی تصنیف ترقی پسند ادب اس تحریک سے متعلق ایک اہم کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ایک تصنیف بھی کی جس کا کیا نام رکھا؟ ترقی پسند ادب، ٹھیک ہے، جس میں ساری باتیں، اصول اور کیسی ہے ترقی پسند تحریک، وہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے لکھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے گفتگو کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا، ٹھیک ہے، ان کا ایک اور رسالہ نکلا، کیا نام ہے اس کا؟ گفتگو، ٹھیک ہے۔ کبیر، میر اور غالب سے انہیں بہت دلچسپی تھی، یعنی کہ 3 اپنے دور کے بڑے بڑے شاعر کبیر، میر اور غالب، ہے نا، ان سے کافی انہیں دلچسپی تھی، اور انہوں نے ان تینوں کے اردو کلام کو کیا کرا؟ دیوناگری رسم الخط میں اپنے تعارفی مقدموں کے ساتھ شائع کیا، یعنی جو ان کا کلام تھا اس کے آگے اپنا ایک مقدمہ لکھا ہے نا، جس میں ان سب کی تعریف کی ہوگی، اور الگ الگ سب کے مقدمے کے ساتھ ان کے دیوان کو کیا کر دیا؟ شائع کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں
سردار جعفری کی شعری تخلیقات میں نئی دنیا کو سلام ایک طویل نظم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا کہ بھیا ان کی شعری جو تخلیقات ہے اس میں نئی دنیا کو سلام جو ہے وہ کیا ہے، ان کی بہت طویل ایک نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب لکھتے ہیں سردار نے یہ نظم ہندوستان کی آزادی سے 1 سال پہلے 1946 میں لکھی تھی۔ نظم کا بنیادی موضوع مغربی سرمراج اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو انگریز آئے تھے انہوں نے کس طرح سے ہمیں غلام بنا کے رکھا تھا، ہے نا، کس طرح سے وہ سرمایہ دارانہ جو نظام تھا وہ چل رہا تھا، ہے نا، مظلوموں کو مارا جا رہا تھا، ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہی مخالفت میں اس نظم کو انہوں نے لکھا تھا۔ جدوجہد اور انقلاب کی دعوت کے بعد، یعنی انہوں نے پہلے کیا کہا، پہلے لوگوں سے کہا اٹھو جدوجہد کرو، انقلاب کرو، ہے نا، اپنے حق کے لیے لڑو، جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، چپ رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں کہی ہیں۔ اس کے بعد ایک خوشگوار مستقبل کی امید پر ختم ہوئی ہے، یعنی پہلے انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے حق کے لیے جاگو سمجھو، ہے نا، اور اس کے بعد کہ اگر آپ سمجھیں گے، جاگیں گے، جلدی سے ہوش میں آ جائیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو آپ کا مستقبل جو ہے بہت اچھا ہوگا، ہے نا۔ اس امید پر انہوں نے نظم کو ختم کیا ہے، اور نظم کا انداز جو ہے وہ کیسا ہے، تمثیلی ہے، ٹھیک ہے۔ تمثیلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو متحرک چیزیں نہیں ہیں ان کے اندر بھی جان ڈال دی جائے، ٹھیک ہے، ایسا لگے کہ وہ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ چلیے، نظم وقت کا ترانہ۔ دیکھیے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بھائی یہ جو نظم ہے ان کی وقت کا ترانہ، یہ ایک طویل نظم ہے، ٹھیک ہے، جس میں 8 اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے 8 بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ٹکڑے کا ایک اپنا عنوان ہے، یعنی ایک اس کا اپنا ٹائٹل ہے۔ مین نظم کا نام تو وقت کا ترانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی نا الگ الگ حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ کتنے؟ 8 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 8 حصوں میں کیا ہے، پہلا جو حصہ ہے اسے حرف اول کہا گیا ہے، اور جو آخری ہے اسے کیا کہا گیا ہے، حرف آخر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے بچے؟ اب 2 تو نکل گئے، اب بچے 6، ہے نا۔ تو اب بیچ میں جو ہے اسے پہلی تصویر، دوسری تصویر، تیسری تصویر، ہے نا، اس طرح سے نام دیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب جو یہ حصہ یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے، یہ آپ کا چوتھی تصویر میں سے لیا گیا ہے۔ کس میں سے لیا گیا ہے؟ چوتھی تصویر، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب آپ کو تشریح آتی ہے یا مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ آتا ہے تو آپ کو یہ تھوڑی سی بیسک نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا یہ پوری ایک بہت لمبی سی نظم ہے جو 8 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا پہلے حصے کا نام کیا ہے؟ حرف اول، اور آخری کا کیا نام ہے؟ حرف آخر، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں جو 6 جز بچتے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ پہلی تصویر، پہلے جز کا نام ہو گیا، دوسری تصویر، دوسرے جز کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو نظم میں شامل ہے، یہ جو نصاب میں شامل کی گئی ہے وقت کا ترانہ، یہ چوتھی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم وقت کے ترانے کی چوتھی تصویر پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اسے ہم ایک ایک بند کو پڑھیں گے، پھر ایک ایک بند کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو پڑھتے ہیں۔ تو نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں، اب کی اس ملک کی بہار ہے، اور وادیاں گونجتی ہیں نعروں سے، ساز و آہنگ آبشار ہے، اور کہتے ہیں، اب یہ موسم سے کہہ لیجئے، ہے نا، یا وقت سے کہہ لیجئے، کیونکہ وقت کا ترانہ ہے تو وقت سے ہی بات ہو رہی ہے، تو وقت سے کہتے ہیں، اے وقت، تو نے نا بہت ساری بہاریں دیکھی ہوں گی، ہر ملک کی بہاریں دیکھی ہوں گی۔ بھائی یہ ایک فطری نیم ہے، ہر سال بہار کا موسم آئے گا، ہر سال سردی کا موسم آئے گا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں تو نے بہت ساری بہاریں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے ملک کی بہار اس وقت الگ ہی ہے۔ کیوں الگ ہے؟ کیونکہ یہاں ہر وادی جو ہے وہ گونج رہی ہے، کس سے گونج رہی ہے؟ نعروں سے، اور کس نعروں سے گونج رہی ہے؟ آزادی کے نعروں سے، ہے نا، انقلاب کے نعروں سے، کہ بھائی ہمیں آزاد کرو، ٹھیک ہے، انگریز تم یہاں سے جاؤ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ساز و آہنگ آبشار ہے، اور بیٹا آبشار کا مطلب ہوتا ہے پانی کا جھرنا جو ہوتا ہے نا۔ تو اب پانی کے جھرنے کی بھی کیا ہے؟ آواز کیسی ہے؟ الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز، ہے نا، ہمارے ملک کی ہر چیز کے ذہن میں، ہر چیز کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، کیا؟ انگریز تم یہاں سے جاؤ، ہے نا، ہمیں مکمل آزادی دو،
ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں لیکن ہمارے ملک کی بہار اور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں ہر وقت نعرہ لگ رہا ہے کہ بھائی انگریز جاؤ، ہمیں آزادی دو، رائٹ؟ چلیے دوسرا پڑھتے ہیں۔ قافلہ انقلاب کا ہے رواں، بج رہے ہیں خوشی سے شہنائیاں، زلزلوں سے دہل رہی ہے زمین، لے رہے ہیں پہاڑ انگڑائیاں۔ کہتے ہیں انقلاب کا جو قافلہ ہے نا، قافلہ کسے کہتے ہیں؟ جب بہت سارے لوگ مل کے ایک گروپ میں چلتے ہیں، ہے نا، تو کہتے ہیں انقلاب کا قافلہ کیا ہے؟ رواں ہو چکا ہے، چل چکا ہے، ٹھیک ہے، بج رہی ہے خوشی کی شہنائیاں، کیونکہ اب ہم ایک جٹ ہو چکے ہیں، ہے نا، ہم ایک ساتھ اٹھ گئے ہیں، کس لیے؟ لڑائی کے لیے، انقلاب کے لیے، کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہے نا، اس لیے ہمیں کیا خوشی ہے؟ کیونکہ اب ہم الگ نہیں ہیں۔ زلزلوں سے دہل رہی ہے زمینیں، اور ساری اتنے ڈھیر سارے پیر ایک ساتھ زمین پہ مارے جا رہے ہیں، جس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ زلزلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ زلزلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین کا ہلنا، ٹھیک ہے، تو زمین ضروری تو نہیں ہے فطرتی جو نیم ہے ان کی وجہ سے ہلے۔ جب ہم زور زور سے پیر پٹک رہے ہیں اور بہت سارے لوگ چل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مانو زلزلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لے رہے ہیں پہاڑ انگڑائیاں، ہے نا۔ غرض یہ کہ ہر طرف کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں، ہے نا، ہمیں انقلاب، مطلب سب لوگ انقلاب کر رہے ہیں، سب آزادی چاہتے ہیں، سب ایک جٹ ہو چکے ہیں، مطلب جو جاندار چیزیں وہ تو ہیں، بے جان چیزیں بھی ساتھ میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ سلگ اٹھی ہے انتقام کی آگ، برف کی چوٹیاں دہکتی ہیں، ظلم اور جبر کے اندھیرے میں سینکڑوں بجلیاں چمکتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں کہہ رہے ہیں انتقام، انتقام مطلب بدلہ، بدلے کی آگ جو ہے وہ کیا ہے؟ سلگ اٹھی ہے، جل اٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آگ اٹھے گی، لوگوں کے سینے میں ایک آگ لگ چکی ہے، ٹھیک ہے، اس آگ کی گرمی سے، ہے نا، اس آگ کی دہک سے کیا ہو گیا ہے؟ برف کی جو چوٹیاں ہیں نا وہ بھی پگھل گئی ہیں، وہ بھی جلنے لگی ہیں، وہ بھی دہک اٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اب جو یہ ظلم اور جبر کر رہے تھے نا انگریز، ہے نا، جو یہ سرمایہ دارہ نظام چلا رہے تھے، استحصال کر رہے تھے غریب مظلوم مزدوروں کا، ہے نا، ان پہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھیں، ہے نا، اس اندھیرے میں اب کیا ہے؟ سینکڑوں بجلیاں چمک اٹھی ہیں، ہے نا، یعنی اب بجلی جو اٹھی ہے، بجلی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں لوگ جاگ اٹھے ہیں، اب ان کے دل میں جذبہ آ چکا ہے کہ اب ہم آزادی لے کے رہیں گے اور اب ہم کوئی بھی غلط کام اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جن کو کچلا گیا ہے صدیوں سے، آج تک ان کے دل دھڑکتے ہیں، زندگی کے بجھے ہوئے شعلے ایک نئی شان سے بھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جن کو کچلا گیا ہے صدیوں سے، بھئی انگریزوں نے 200 سال حکومت کی ہے نا، تو اب کہتے ہیں کچلا گیا، مطلب کچلے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا استحصال کیا گیا ہے نا، استحصال مطلب ہوتا ہے ان کا شوشن کرنا، رائٹ، کہ بھئی ان سے کام کروایا گیا، ان کو پیسے نہیں دیے گئے، ہے نا، ان کو مزدوری نہیں دی گئی، انہوں نے جو کھیتی باڑی کری وہ سب چھین لیا گیا ان سے، ہے نا، تو ابھی بیچارے کیا وہ دبے کچلے سہمے بیٹھے تھے، ابھی تک ان کا ایک جو دل ہے ان کا دل دھڑک رہا تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو ہمیں انصاف ملے گا۔ اور آج جو یہ انقلاب کی لہر چلی ہے تو آج وہ بجھے ہوئے جو شعلے ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ بھی بھڑک اٹھے ہیں، ان کے اندر بھی جذبہ آ گیا ہے، ان کے اندر بھی ہمت آ گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس غلامی سے آزاد کرانا ہے نا، اپنے دیش کو، اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ فصل کے ساتھ ساتھ کھیتوں سے اگ رہی ہے بغاوت کی سپاہ، جگمگاتی ہے عدل کی شمشیر، مل سکے گی نہ ظالموں کو پناہ۔ دیکھیے کھیت میں کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں فصل اگتی ہے، لیکن اس بار صرف فصل نہیں اگ رہی ہے، اس بار کھیتوں میں کیا ہے؟ بغاوت کے سپاہی اگ رہے ہیں، ہے نا، ایسے سپاہی جو کیا کریں گے؟ بغاوت کریں گے۔ اچھا دیکھیے کھیتوں میں کون کام کرتا ہے؟ کسان، ہے نا، کسان آدمی ہے، تو یعنی یہاں پہ جو وہ سپاہی ہیں وہ کون ہے؟ وہی کسان ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ عدل مطلب ہوتا ہے انصاف، ہے نا، جگمگاتی ہے عدل کی شمشیر، شمشیر مطلب ہوتا ہے تلوار، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ جو انصاف کی تلوار ہے وہ چمک اٹھی ہے، اور جب انصاف کی تلوار چمک اٹھتی ہے تو آپ کے ظالموں کو پناہ نہیں ملتی، ہے نا، یعنی جو ظالم ہے اس کو اس کا جو اس نے ظلم اور ستم کیے ہیں نا ان کا جواب دینا پڑے گا، ہے نا، ان کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا،
کیوں؟ کیونکہ انصاف پسندی کی تلوار اب اٹھ چکی ہے نا، اب مزید ظلم برداشت نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ پڑھتے ہیں. کارخانوں کے آہینی دل سے ایک سیلاب سا ابلتا ہے، سرخ پرچم ہوا کے سینے پر بن کے رنگ شفق مچلتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے بیٹا، یہ یہاں پہ جو آہینی لکھا ہے نا، آہینی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو لوہے سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ کارخانوں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ مراد مشینوں سے ہے نا، جو مزدور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. ٹھیک، تو اب ان کے دل میں بھی کیا ہے، ایک سیلاب ابڑ پڑا ہے. کس چیز کا؟ انقلاب کا، آزادی کا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ جو سرخ پرچم کی بات ہو رہی ہے، یعنی ریڈ فلیگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ریڈ کلر کا جو فلیگ ہوتا ہے نا، جو جیسے آپ کے فیکٹریز ہوتی ہیں یا جو میلز وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں جو کام کرتے ہیں نا لیبر، ان کے لیے ٹریڈ یونینز بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے نا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا سرخ کلر کا ہی ہوتا ہے، ریڈ کلر کا. ٹھیک ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کا جھنڈا بھی ریڈ کلر کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہی کے جھنڈوں سے مراد ہے. ٹھیک، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کے آسمان میں جھنڈے کو پھہرا رہے ہیں تاکہ اپنے حق کی بات کریں. کیونکہ فیکٹری کے جو مزدور ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں، ہے نا. مشینیں خراب سراب ہیں، ان کو چلایت دیا جاتا تھا تاکہ جو ہے اسے بدلتے نہیں تھے، کیونکہ وہ ان کے جو پرزے وغیرہ ہوا کرتے تھے، جو پارٹس ہوا کرتے تھے، وہ بہت کاسٹلی ہوتے تھے، ہے نا. تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر ایک انسان کی زندگی چلی جائے گی نا تو وہ بہت سستی ہے، کیونکہ یہ تو ہندوستانی ہے نا، ان سے تو ہمیں کچھ لینا دینا ہے نہیں. تو وہ اپنی مشینوں کو خراب حالت میں بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ہندوستانی لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے، جو مزدور، ان کی زندگی کا نا سودا کر لیا کرتے تھے. لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے تھے، پیر کٹ جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ٹھیک ہے، وہ خراب حالت میں مشینوں کو چلاتے رہتے تھے. تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کارخانے کے جو لوگ ہیں نا، جو ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں بھی اب سیلاب ابل پڑا ہے. کس چیز کا؟ آزادی کا. کہ اب ہمیں بھی کیا چاہیے؟ آزادی. اب ہم یہ تمہارے فالتو بکواس کاموں میں نہیں آئیں گے. رائٹ، چلیے نیکسٹ پڑھتے ہیں. یہی ہندوستان کا ساحل ہے جس پر ٹوٹا غرور سلطانی، آگ سی لگ گئی ہے پانی میں، موجیں کرتی ہیں شعائے افشانی. اب کہتے ہیں کہ یہی ہندوستان کا وہ کنارہ ہے جہاں پہ غرور سلطانی، یعنی سلطان کا غرور. یہاں پہ سلطان کس کی بات ہوئی ہے؟ انگریزی حکومت کی بات ہوئی ہے نا، کہ یہیں پہ انگریزی حکومت کا جو غرور ہے نا، وہ بھی یہیں ٹوٹے گا. اور اب کیا ہے؟ آگ لگ گئی ہے کس میں؟ پانی میں، یعنی ذرے ذرے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. دیکھیے سب سے پہلے 1857 میں جنگ ہم نے کی تھی، ٹھیک، لیکن اس میں کچھ بغاوت ہوئی، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا نصیب خراب تھا، جو بھی سمجھ لیجیے A to Z. ہم انگریزوں سے جیتنے کے بعد ہار گئے، ہے نا. پہلے ہم جیتے لیکن پھر ہم ہار گئے. ٹھیک، اب جب ہم ہار گئے تو اس کے بعد نا لوگوں نے اتنی زیادہ ہمت نہیں دکھائی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ڈر گئے تھے، سہمے ہوئے تھے. لیکن پھر ہمارے کچھ ایسے رہنما آئے جنہوں نے کہا نہیں، ہمیں اپنی آزادی چاہیے ہے اور آزادی ہم لے کے رہیں گے، ہے نا. اس کے بعد لوگوں کے دل میں جذبہ آیا اور انہوں نے آزادی کی مانگ کی، اور فائنلی ہمیں 1947 میں آزادی مل بھی گئی. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. بات باں کھل گئے بغاوت کے، بمبئی کے جہازیوں کو سلام، جو شہنشاہیت سے ٹکرائے ایسے جاباز غازیوں کو سلام. ٹھیک ہے، اب سمپل سی بات ہے، کہتے ہیں بمبئی کے جو ساحل تھے، وہاں پہ جو جہاز تھے نا، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرا؟ بغاوت شروع کر دی تھی، ہے نا. یعنی جو جہازوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے کھول دی تھی تاکہ ان کا جو نقصان ہو جائے اور ہم اپنی ایک طرح سے فتح کو دکھا سکیں، ہے نا. تو کہتے ہیں جنہوں نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی، بھائی وہ اس وقت حکمران ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ہے نا. تو ایسے غازیوں کو جو جان کی بازی لگا کے اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں، ان کو سلام. دیکھیے کچھ نظم میں کچھ بہت خاص موضوع نہیں ہے، یہ ٹوٹل آپ کی جو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں پوری جو نظم ہے وہ آزادی سے ریلیٹڈ ہے نا. آزادی کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی آزادی کس طرح سے لے کے رہنی ہے. ٹھیک ہے، اور پچھلے بند میں تھوڑی سی بات یہ رہ گئی تھی کہ بھائی آگ سی لگ گئی ہے پانی میں، ہے نا، موجیں کرتی ہے شعائے افشائی. تو اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پانی میں بھی اب آگ لگ گئی ہے نا. اور ایسا لگتا ہے کہ جو پانی کی موجیں آ رہی ہیں نا، وہ پانی کی نہیں ہیں، وہ کس کی ہیں؟ آگ کی موجیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ بند کو دیکھتے ہیں.
دیدنی اہل شہر کا ہے شکوہ، گولیاں روکتے ہیں سینوں پر، لب پہ نعرہ نگاہ میں عزم جہاد، حریت ذو فگن جبینوں پر۔ اب کہتے ہیں یعنی وہ جو جہاز روکنے والے لوگ تھے نا، جنہوں نے جہاز سے بغاوت کی تھی ہے نا، ان کا ساتھ اہل شہر یعنی اس شہر کے لوگوں نے بھی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ گولیاں روکتے تھے سینوں پر کا مطلب ہوتا ہے کہ سینوں پر گولیاں کھاتے تھے، ہے نا۔ اگر انگریزی فوج گولیاں چلاتی تھی تو وہ بھاگتے نہیں تھے، وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے تھے اور سینوں پہ گولیاں کھاتے تھے۔ اور گولی کھانے کے باوجود لب پہ صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، کس کا؟ انقلاب زندہ باد، ہے نا۔ نگاہ میں عزم جہاد یعنی پکا ارادہ تھا۔ عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پکا ارادہ، ٹھیک ہے، بالکل پختہ ارادہ، کس کا؟ آزادی کا، ٹھیک ہے۔ گولی کھا رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں A to Z، لیکن کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حریت ذوفن جبینوں پر یعنی ان کے جو جبینے ہیں نا، جو ان کی ماتھے ہیں، ہے نا، ماتھوں پر ایک الگ ہی نور پھیلا ہوا تھا، کس چیز کا؟ آزادی کا، ہے نا۔ ان کو ٹوٹلی کیا چاہیے؟ صرف آزادی چاہیے۔ وہ پوری طرح سے بیدار ہو چکے تھے، انہوں نے کہہ رکھا تھا اب آر یا پار، یا تو ہم جئیں گے تو آزادی لے کے جئیں گے، نہیں تو ہمیں موت گھوار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس نظم کا آخری بند ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہر سڑک پر سمندر کا ابال، ہر گلی میں ہے جوش طوفانی، غرق کر دے گی بادشاہی کو آدمی کے لہو کی طغیانی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہر سڑک پر کیا ہے؟ سمندروں کا ابال ہے۔ سمندر کس چیز کا؟ انقلاب کا سمندر، ہے نا۔ ہر سڑک پر لوگ انقلاب کے نعرے لگاتے ہوئے نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب ہمیں آزادی چاہیے۔ ہر گلی میں جوش طوفانی، ہے نا، ہر گلی میں طوفان جیسا جوش لیے ہوئے لوگ ٹہل رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آزادی چاہیے۔ اب کہتے ہیں غرق کر دے گی، غرق مطلب ہوتا ہے ڈبو دینا، غرق کر دے گی بادشاہی کو، ہے نا، یعنی جو یہ بادشاہی ہے کس کی؟ انگریزی حکومت کی، اس کو کیا کر دے گی؟ ڈبو دے گی۔ کون؟ آدمیوں کے لہو کی، انسانوں کے جو خون کی طغیانی ہے۔ طغیانی کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ سیلاب، ہے نا۔ جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے نا، کس کا؟ انسانوں کے خون کا، وہ کیا کر دے گا؟ یہ جو انگریزی بادشاہ ہے نا، ان کو ختم کر کے راکھ کر دے گا، ہے نا، انہیں بھی غرق کر دے گا، ڈبو دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تھی آپ کی نظم، جس میں ہم نے 10 بند پڑھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، کچھ بھی آپ کو اگر چیز ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ مشق پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لفظ معنی، سب سے پہلے آبشار کا مطلب ہوتا ہے جھرنا، شمشیر مطلب تلوار، آئنگی مطلب ہوتا ہے آپ کا لوہے سے بنا ہوا کوئی بھی سامان، ٹھیک ہے۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ، حریت کا مطلب ہوتا ہے آزادی، سوفکن کا مطلب ہوتا ہے روشنی بکھیرنے والا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے طغیانی یعنی سیلاب یا طوفان کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیے، دیکھیں یہاں پہ غور کرنے کی بات میں کیا دیا گیا ہے۔ غور کرنے کی بات، اس نظم کے درج ذیل مرکبات دیکھیے۔ مرکبات کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جو 2 حرف سے مل کے بنتے ہیں، کبھی اضافت کے ذریعے، ہے نا، کبھی واو کے ذریعے، کبھی اور کے ساتھ، مطلب 2 لفظ مل کے جو بنتے ہیں انہیں مرکبات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آہنگ آبشار، رنگ شفق، ٹھیک ہے، آگے غرور سلطانی، اہل شہر، عزم جہاد، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں آپ کو تھوڑی سی گرامر بتائی گئی ہے کہ اس میں مرکب اضافت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی آپ کے مرکب الفاظ ہیں وہ زیر کے ساتھ یعنی اضافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کا کی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، اب یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے وقت کا ترانہ، سردار جعفری کی ایک طویل نظم ہے۔ جاوید، مریم، ٹھیک ہے، فرنگی اور نامہ بر کے کرداروں کے ذریعے اس نظم میں مختلف اجزاء ترکیب دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری نظم میں کتنے ہیں؟ 8 اجزاء ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اجزاء کو حرف اول اور دوسرے کو حرف آخر، جو آخر کا ہے اسے حرف آخر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بقیہ میں جو بیچ کے جو بھی ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے، ان کے لیے پہلی دوسری تصویر جیسے عنوانات تجویز کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیش نظر، جو اقتباس آپ نے ابھی یعنی پڑھا، پیش نظر مطلب جو بھی آپ کو اقتباس پڑھایا گیا نظم کا، وہ چوتھی تصویر سے لیا گیا ہے، جس میں بادشاہوں کے خلاف انقلاب اور بغاوت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ کلیئر ہے؟ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔
अब देखिए, यहाँ आपको 3 सवाल दिए गए हैं। पहला लिखा है खेतों से बगावतों की सिपह उगने का क्या मतलब है? और सुर्ख परचम किस बात की अलामत है? ठीक है, आगे लिखा है आदमी के लहू की तिगयानत बादशाहों को किस तरह गर्क कर देगी? तो ये 3 सवालात हैं, इनके अभी हम जवाबात देखेंगे अपनी आंसर शीट पे। अगर हम बात कर लेते हैं अमली काम की, तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है इस नज़्म के किसी पसंदीदा बंद को याद करके कापी में लिखिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है अपनी किताब से मुरक्कब इजाफत की 5 मिसालें तलाश कीजिए। ठीक है, तो ये सारे आपके अमली काम हैं, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बाकी मैं बता भी दूंगी कि आपको कैसे करना है। देखिए, ये तो नज़्म याद करनी है, ये तो आपको बंद याद करना है जो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें तो मेरी कोई हेल्प चाहिए नहीं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी किताब में से 5 ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ढूंढने हैं जो मुरक्कब हैं लेकिन किसके साथ, इजाफत के साथ। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि खेतों से बगावतों की सिपह आगे का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई खेतों से वैसे तो फसलें उगती है, लेकिन यहाँ मुराद किससे है, खेत में काम करने वाले किसानों से है ना, जो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ठीक है, और मुल्क की आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पे आ जाइए। तो देखिए, दूसरा सवाल यहाँ लिखा हुआ है सुर्ख परचम किस बात की अलामत है? तो आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो झंडा है वो भी सुर्ख रंग का है, और अभी मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो ट्रेड यूनियन का झंडा होता है वो भी सुर्ख रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद सुर्ख रंग जो है जोश, खुशी और फतेह की भी अलामत है। ठीक है, आगे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिया गया है कि आदमी के लहू की जो तिगानियाँ हैं वो किस तरह से बादशाहों को गर्क कर देगी। तो आपको पता है कि उसकी तिगानी जो है, जो यानी जितने बेशुमार हिंदुस्तानी मारे गए हैं, है ना, जो बगावत कर रहे थे और उनकी गोलियाँ उनको लग गई, है ना, या जुल्म और सितम के शिकार हो गए, तो उनका जो खून ज़मीन पे बहा है ना, वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो रायगा नहीं जाएगा, है ना। और क्या होगा, उन्हीं सबका खून जो है ये सैलाब बन के अंग्रेज़ी हुकूमत को गर्क कर देगा। ठीक है, और बादशाहत को ख़त्म कर देगा और जमहूरियत कायम करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अमली काम में आपसे पहले तो कहा गया था नज़्म याद कीजिए, वो आप याद कर लेंगे। इसके बाद जो आपसे मुरक्कब पे इजाफी के अल्फाज पूछे गए थे वो सब मैंने यहाँ आपको दे दिए गए, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।